बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म ने रूसी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की दाखिली सियासत से लेकर पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात तक खुलकर गुफ्तगू की है और बिलखसूस पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात रहे हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है और आइंदा की जो पॉलिसी है उस पर भी बात की, और ज़ाहिर है पाकिस्तान रशिया के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से भी उन्होंने बात की है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे, शेख रशीद साहब ने ये अनाउंस किया है कि जनाब अपोजिशन आए ज़रूर वो करे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने दो बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई तहरीकें आई और चली गई हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दे डाला कि वो जहांगीर तरीन से रब्ता करें। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस वक्त बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो हाउस में लाहौर में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इशाया दिया है शहबाज शरीफ साहब को, और उसमें कुछ दीगर मामलात जो हैं वो तय होने जा रहे हैं। आइंदा का क्या लाए अमल होगा अदम एतमाद के हवाले से, और किसने कहाँ कितने राब्ते किए हैं, वो ये ज़राए की खबरें भी है कि कुछ फहरिस्तें भी शेयर होंगी, तो इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी अहम खबर है कि पीडीएम ने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की हमायत का ऐलान किया है, और उसके हवाले से भी कुछ किस तरह से वो वेलकम करेगी उसके लॉन्ग मार्च को और किस तरह से साथ मिलकर चलेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और फिर आज का दिन बहुत अहम है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 5 साल मुकम्मल हो गए, किस तरह से पाक अफवाज ने इस मुल्क से दाखिली सतह पर जिस नौयत की दहशतगर्दी और रूज पर थी उसका सफाया किया है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। छात्रीन साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू में एक तो उन्होंने ये बात की कि रशिया को भी उन्होंने मशवरा दिया कि इस वक्त आपको पता है रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा है उसे पुरअमन हल किए, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि अब पाकिस्तान माजी में जिस तरह अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा रहा, इमदाद भी मिलती रही, उससे हमारे इदारे मजबूत नहीं हो सके, अब हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि माजी में हम रहे अमेरिका के हिस्सा, लेकिन हमें देखना ये होगा कि माजी में अमेरिका ने हमें जो पैसे दिए वो कहाँ गए, वो किन लोगों के पास गए, वो किन लोगों के चले गए। अमेरिका ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं ना कि जो बाहर से फंड्स आए हैं उनका मैं जो एक कमीशन बनाऊंगा, एक दफ़ा उन्होंने कमीशन का भी कहा था, जो कर्ज लिए गए वो कहाँ गए वो मालूम नहीं, फिर कमीशन बना कि क्या उन्होंने कमीशन के साथ किया। लेकिन आप देखें कोरिया को देखें कोरिया जब अमेरिका ब्लॉक में गया और अमेरिकी से उसने पैसे लिए तो कोरिया वहाँ खड़ा हुआ, उन्होंने अपनी मईशत को बेहतर किया। अब उनकी मुख्तलिफ गाड़ियों की बड़ी बड़ी कंपनी हैं और बड़ी वो मार्केटिंग कर रहे हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। तो हम जो अमेरिका के लिए सारी खदमात देते रहे, 5 जुलाई 1977 के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने के बाद इस मुल्क में मार्शल लॉ आया। मार्शल लॉ आने के बाद एक तवील अरसा तक हमने अमेरिका की जंग जहाद अफ़गानिस्तान की, उस दौरान जो हमारे पास डॉलर आते रहे वो कहाँ गए, सही, उसका कोई ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, इस पे बात होनी चाहिए। अच्छा, इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं जनाब जमील अहमद ख़ान साहब। आप साबिक सफ़ीर भी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया जमील अहमद ख़ान साहब वक्त देने का। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म काफ़ी अरसे के बाद, एक तवील मुद्दत के बाद जो है वो रशिया का विज़िट करने जा रहे हैं, और उन्होंने रशियन टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि माजी में हम अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा रहे हैं, आइंदा किसी मुल्क के ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक तो इस विज़िट के हवाले से इसकी क्या अहमियत है हमें बताइएगा, और फिर क्या पॉलिसी हमारी हो सकती है। जी, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह कर दी वो पॉलिसी, लेकिन मेरे जैसे तज्जियाकारों का इसमें फर्ज बनता है कि उसकी प्रैक्टिकलिटी को देखें कि कितना प्रैक्टिकल वो बात गुफ्तगू है और किस तरह वो मुमकिनात हैं मारूजाती हालात में और माहौलियाती हालात जो इस वक्त रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाजुर में मौजूद हैं। तो उस लिहाज से तो आपके सवाल का जवाब कुछ इस तरह है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो बिल्कुल वाज़ेह कह दिया है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होना चाहते, और उन्होंने बता भी दिया कि क्योंकि हम माजी में हमें इससे जो नुकसान पहुंचा है वो हम नहीं चाहते कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा बनकर हम इस मामले में मजीद किसी लिहाज से सफर कर सकें। तो एक तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया, लेकिन आपकी मैं और आपके नाज़रीन के लिए ये चीज बताता चलूं कि चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने यह भी फरमाया कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और पाकिस्तान चीन हमारा वो दोस्त है जो कि हमेशा से हमारा स्टील की तरह मजबूत दोस्त है,
اور بڑی تعریف کے ساتھ، اور حقیقت بھی یہی ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے امریکہ کے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ہم سے کام لیتا ہے اور ہاتھ جھاڑ کے واپس چلا جاتا ہے، تو لہٰذا چین ہمارا سب سے ریلائبل دوست ہے. اس بیان کو ذہن میں رکھیں. دوسری بات پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب اس ایسے حالات میں جبکہ یوکرین اور رشیا کے درمیان، یعنی نیٹو اور امریکہ کے تمام الائز اور رشیا کے درمیان ایک سخت تناؤ کیا، بلکہ اب تو رشین فورسز بھی جو باغیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں اور باغیوں کے اس سرزمین کو تسلیم بھی کر لیا رشیا نے، جس کا کہ احتمال صدر بائیڈن کرتے رہے ہیں، جس کا کہ ذکر ویسٹ کرتا رہا ہے. تو اب جب نوبت یہاں پر پہنچ گئی ہے تو اس صورت میں پرائم منسٹر کا وزٹ وہ کس حد تک ہم اس کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بحث کرنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح فائدہ ہوگا. اب رہا سوال کہ ہر وہ ملک جہاں کوئی کانفلکٹ ہے، جہاں کوئی زیادہ تناؤ اور ٹینشن ہے، وہ چاہے گا ملک کے باہر کی دنیا سے لوگ اسے وزٹ کرنے کے لیے آئیں، ہیڈ آف اسٹیٹ آئیں اس کے پاس، تاکہ جو لوگ ان سے تناؤ پیدا کیے ہوئے ہیں ان پہ یہ پتہ پڑ سکے. اور پاکستان کیونکہ ایک پیوٹل کنٹری ہے اور پاکستان کا پرائم منسٹر اس وقت وہاں جا رہا ہے، تو جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس مشکل ایام میں اور مشکل موقع پر پرائم منسٹر پاکستان یعنی پاکستان ان کی وزٹ اسٹیٹ لیول کی وزٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب جو بات پرائم منسٹر نے اسی RTTV میں کہا ہے وہ کوئی بات زیادہ اتنی پروڈنٹ نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ بلاک کی سیاست ہم نہیں کرنا چاہتے، پرائم منسٹر نے کہہ دیا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بھی ممبر ہیں، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر اس سے پہلے ہمارے کیا بیان دیتے رہے ہیں اور فارن آفس، اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت چائنا ہمارا نہ صرف اسٹیل سے مضبوط زیادہ دوست اور شہد سے میٹھا اور سمندروں سے گہرا ہمارا دوست ہے، تو اس کو ذہن میں دیکھتے ہوئے پھر ہم دیکھیں کہ ہمیں امریکہ جو ہے ہم سے کام لے کر اور کس طرح اجتناب کر رہا ہے کہ بائیڈن نے اب تک یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک فون کال کر سکے، جبکہ باقی ممالک اور ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ اس کی کتنی زیادہ ہم آہنگی چلی آ رہی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یقیناً رشیا کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرل تعلقات پچھلے 12 سال میں بڑھے ہیں، لیکن یہ ایک لینڈ مارک ہوگا کہ تعلقات مزید بہتر ہو جائیں گے. اور مجھے کبھی امید ہے کہ اگر سینکشن اتنی سخت نہ ہوئی جتنی کہ بائیڈن بتا رہے ہیں، تو ہمارا یہ جو 1100 کلومیٹر کا پائپ لائن ہے، اسٹیم گیس پائپ لائن، اس کا بھی فائنل ہو جائے گا. اور جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ سارا یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم جو ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پر روس میں جا رہے ہیں، تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑے گا ہمارے اوپر؟ اس کا نیگیٹو امپیکٹ تو خطرناک پڑ سکتا ہے. اب اس بیلنسنگ فیکٹر کو پرائم منسٹر نے جس طرح ذکر کیا ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ایک مائنڈ باگلنگ قسم کی بات ہے. اچھا کیسے اس کا ہم پہ فرق پڑے گا؟ کہ ظاہر ہے یورپین منڈی ہمارے لیے بہت اہم منڈی ہے. یورپ کی ہمیں سپورٹ چاہیے جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، یورپ کی ہمیں سپورٹ چاہیے جب FATF کی بات ہوتی ہے، یورپ کی ہمیں سپورٹ چاہیے جب IMF کی بات ہوتی ہے، ورلڈ بینک کی بات ہوتی ہے. تو بالکل آپ بات جو کہہ رہے ہیں اس میں اسی چیز کے لیے تو ذہن جو ہے وہ بہت مائنڈ باگلنگ قسم کی بات ہو جاتی ہے. جمیل صاحب ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں چائنا اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے اس کو بھی ختم کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن بائیڈن تو ہمیں فون نہیں کرتا، تو اس میں پھر پرائم منسٹر جو کہتے ہیں اس پر کیسے عمل کریں گے ہم؟ دیکھیں یہ کہتے ہیں فسانے میں حقیقت سے زیادہ حسن ہوتا ہے، حقیقت کو برائے مصلحت افسانہ کہتے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر نے وہ بات کر دی وہ بالکل. لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں کوئی ملک اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے بیرونی لحاظ سے جتنا وہ اپنے گھر میں مضبوط ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اتنے مضبوط ہیں اور ہمیں $263 بلین کے مقروض ہم نہیں ہیں اور جو باقی ہمارے اوپر گرداب ہے وہ نہیں ہے ہم پر، تو پھر پرائم منسٹر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل وہ میڈیشن کے لیے بھی شاید وہ ممالک ہماری بات سن لیں. ہم نے تو کوشش کی تھی ایران اور سعودی عرب میں بھی، تو لہٰذا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، آپ نے قیمتی وقت اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین آپ ذکر کریں گے شیخ رشید صاحب کا،
جنہوں نے ایک جانب اپوزیشن کو جواب دیا اور دوسری جانب حکومت کو اور وزیر اعظم کو مشورہ دے ڈالا۔ اچھا شیخ صاحب نے، سیاترین صاحب آپ کو پتہ ہے یہ دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے وہی بات کہ جناب یہ روز کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں، پچھلے 3 سال سے کہہ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، کچھ نہیں ہونا ہوانا، یہ تحریک عدم اعتماد بھی ان کی ناکام ہوگی۔ ایک تو انہوں نے یہ موقف درایا۔ دوسرا انہوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا نون لیگ اور کاف لیگ مل سکتے ہیں اور 14 سال بعد ان کے درمیان رابطہ ہو سکتا ہے، تو پھر جہانگیر ترین صاحب تو پرانے ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، تو ان کے درمیان بھی، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ یہ میرا ایک سیاسی مشورہ ہے، میں کوئی امپوز نہیں کر رہا وزیر اعظم پر۔ تو کیا سمجھتے ہیں، صورتحال کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کمپین چل رہی تھی پی این اے کی، تو بھٹو صاحب اس وقت ملک چھوڑ کر چلے گئے اپنے دوست ممالک کا وزٹ کرنے کے لیے، ایران بھی گئے اور بھی کئی ممالک میں گئے اور بات چیت کرتے رہے اور کچھ چیزیں بھی کوشش کرتے رہے کہ طے ہو جائیں۔ جب وہ واپس آئے تو معاملات کنٹرول سے باہر ہو چکے تھے اور پھر وہ ایک دن آ گیا کہ جب بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ جو واقعہ میں نے سنا ہے اس کا موجودہ صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، لیکن ایک کیونکہ ہسٹری کے واقعات ہیں تو ہسٹری ہمارے سامنے ہوتی ہے تو وہ پھر سناتے رہتے ہیں چیزوں کو۔ جو شیخ رشید صاحب نے بات کہی، شیخ رشید صاحب اس وقت بھی یہی بات کہیں گے جس دن عدم اعتماد جمع ہو جائے گی۔ وہ یہی کہیں گے کہ جی یہ نہیں لا سکتے، وہ نہیں لا سکتے۔ اندر سے شیخ رشید صاحب کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں جو صورتحال تھی وہ 20 نومبر کے بعد وہ صورتحال نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرا مشورہ پھر ورنہ نہ دیتے، وہ وزیر اعظم کو مشورہ نہ دیتے، یہ مشورہ بتا رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ۔ اچھا تھوڑا اگر آپ اجازت دیں تو میں شیخ رشید صاحب کی ہم ذرا گفتگو سن لیتے کہ انہوں نے کیا کہا اور کس انداز میں کہا۔ جی پروڈیوسر صاحب سنائیے گا شیخ صاحب۔ آپ ملاقاتیں اور باتیں اور گزارشاتیں جو کر رہے ہیں، کچھ نہیں نکلنا آپ کا، کوئی اشارہ نہیں ہے، پلہ مار کے دیوا بجا گئی تے آنکھ دا اشارہ کر گئی، بس ایسے ہی۔ لو جی محاورہ بھی آپ نے سن لیا ہے، پلہ مار کے دیوا بجا گئے تے آنکھ دا اشارہ کر گئی، کوئی کسی کا کوئی اشارہ نہیں ہے، مطلب ہم ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے پھر یہ تاثر دیا ہے، حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، تو اس لیے یہ اپوزیشن مس گائیڈ ہو رہی ہے، یعنی اس طرح کا انہوں نے تاثر دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے جو اپوزیشن والے ہیں، یہ جو ابھی ایکسرسائز ساری زرداری صاحب کر رہے ہیں، اگر ایسے ہی کرنی تھی تو 3 سال پہلے بھی کر سکتے تھے نا، 3 سال پہلے۔ اور پھر ایسی یہی تو کہہ رہے ہیں 3 سال سے آپ یہی کہہ رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایسی صورت میں جب 3 سال پہلے جو انہوں نے شروع دن سے باتیں ہو رہی تھیں اور پھر وہ اپوزیشن شیخ رشید صاحب کو آنے والے دنوں میں لگ جائے گی صورتحال کا پتہ کہ کیا صورتحال ہے، وہ اپوزیشن جس کے پاس اکثریت تھی سینٹ میں اور وہ اکثریت ثابت نہیں کر سکے تھے اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اپوزیشن میں کون سی ایسی جان آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں پلہ مار کے بجھا گئی، عقدہ اشارہ کر گئی، شیخ رشید صاحب یہی فرما رہے ہیں نا، کون سی اپوزیشن کو ایسا کوئی چارج ہو گیا، ان کی بیٹریاں چارج ہو گئی ہیں کہ وہ سارے ایک پیج پر آ گئے ہیں اور وہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مل رہے ہیں سب سے، جماعت اسلامی سے بھی ان کی ملاقاتیں طے ہو رہی ہیں، شاید کل وہ ان سے بھی ملیں، سراج الحق صاحب سے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کیا یہ شیخ رشید صاحب بتائیں گے کہ یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ کیا پی این اے کا جو اتحاد بنا تھا جس میں ایک طرف مذہبی جماعتیں تھیں اور دوسرے عقیم لیفٹ کی پارٹی ولی خان کی اے این پی وہ بھی شامل تھی، جس کا بعد میں ولی خان کو بہت افسوس رہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، وہ پارٹی بھی شامل تھی اس میں، یہ ایسے ہو گئے تھے، اتحاد ایسے بن گئے تھے، یہ ساری چیزیں، وہ جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان شدید اختلافات تھے، وہ کون سا ایسا مطلب کوئی چراغ تھا جو جلا ہے تو فوراً وہ اختلافات بھی ختم ہو گئے ہیں اور وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، خود کو زندہ رکھا ہوا ہے، زندہ رکھنے کے لیے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا دوسرے لفظوں میں، اگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو منسٹروں کے چہروں سے آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ چہروں کی چمک ہے وہ پہلے والی نہیں رہی، اور وہ اب چمک اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کے چہروں پر کیوں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کہیں سے کوئی ہوا چل گئی ہے، کوئی پالش آ گئی ہے کہ اب ان کے چہروں پہ چمک آ گئی ہے؟ کچھ تو ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ چیزیں اور جو ہیں وہ تبدیلی کی طرف اور کس طرف جاتی ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب یہ باتیں کر کے
اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، کیونکہ اگر وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، اب وہ قربانی سے پہلے قربانی والی باتیں تو نہیں کر سکتے نا، اب تو حکومت میں ہیں اور وہ کہیں گے، آپ یقین کریں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج وہ پریس کانفرنس میں یہ بھی کہیں گے کہ 5 سال یہ بھی پورے کریں گے اور 5 سال اگلے بھی پورے کریں گے، وہ پہلے کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آنے والے چند دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں آپ دیکھیے گا کہ اس ملک کی سیاست میں کیا کیا واقعات رونما ہوں گے. اچھا چلیں، یہ تو ان کا بیان تھا ہوں گی. نا، یہ تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے وزراء کو بھی، ترجمانوں کو بھی یہی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ جائیں اور دفاع کریں. ظاہر ہے وہ دفاع کر رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے مشورہ دیا ہے عمران خان صاحب کو، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال کی جانب جاری ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ ترین گروپ سے رابطہ کریں، اور پھر یہ بھی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب ترین گروپ کے مختلف اراکین سے ملاقات کر رہے ہیں. انہوں نے کرنی ہے، ان کو باقاعدہ ٹاسک دیا گیا ہے، اور پھر وہ اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں کریں گے اس موجودہ صورتحال کے پس منظر میں. تو یہ ایکٹیویٹی اور شیخ صاحب کا یہ مشورہ، یہ کیا پتہ دے رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج کتابوں میں آ گیا ہے، بہت ساری چیزوں سامنے آ گئی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور پی این اے کا بھی معاہدہ ہو گیا تھا کہ نئے الیکشن کرا لیتے ہیں ملک میں. پھر کیا ہوا؟ اس معاہدے پہ وہ معاہدے کے سائن کرنے جا رہے تھے کہ رات کو مارشل لا لگ گیا. بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو کیا ایسی ایک ہی وقت میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا اور دیوا بجھا گئی اور یہ کر گئی، تو پھر کون سی ایسی بات ہے کہ وہ جہانگیر ترین کی طرف پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جہانگیر ترین سے صلح کر لیں، اور میں ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں، اور ادھر سے پنجاب کے چیف منسٹر جو متحرک ہو گئے ہیں. وقت گزر گیا ہے، ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے. وہ آج کل ٹائمنگ کی بات نہیں کر رہا ہے شیخ رشید صاحب، ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اس عمر میں اور اتنے بیمار ہونے کے باوجود اسلام آباد اور لاہور جس طرح گھوم رہے ہیں، کراچی سے وہ آئے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ خود چیزوں کو کور کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی کوئی ہے، یہ ایسے ہی ایکسرسائز ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، صحیح، بغیر کسی مقصد کے ہو رہا ہے. یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ چودھریز کے گھر شہباز شریف کا جانا شیخ رشید صاحب کو تو یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں جی جہانگیر ترین صاحب سے بھی آپ کر لیں، وہ تو ساتھی ہیں آپ کے، جی، لیکن اور یہ میرا سیاسی مشورہ ہے. جی ان کا سیاسی تو اس کا مطلب ہے کہ سیاست میں کچھ ہلچل ہے. کچھ عرصے بعد شیخ رشید صاحب یہ بھی کہیں گے کہ میں نے تو یہ بھی مشورہ دیا تھا، عمل نہیں ہوا، میں نے یہ بھی مشورہ دیا تھا، یہ بھی ہوا، میں نے یہ بھی دیا تھا. تو سیاست میں چیزیں جو بدلتے ہوئے نا، وہ ٹائم نہیں زیادہ لگتا. اچھا، اب یہ شیخ صاحب اپوزیشن کو بھی للکار رہے ہیں اور پریڈکشنز دے رہے ہیں اور مشورے بھی دے رہے ہیں، لیکن بطور وزیر داخلہ وہ جو ان کی منسٹری سے ریلیٹڈ کام ہے یا اس سے متعلق انفارمیشن ہے، اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کر رہے. وہی ان کا طریقہ کار ہے. وہ کسی بھی منسٹری میں ہوں اور کوئی بھی منسٹری چلا رہے ہوں، چاہے وہ ریلوے کو چلا رہے ہوں، چاہے وہ کوئی اور منسٹری چلا رہے ہوں، یا بھی وزارت داخلہ ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ صرف سیاسی گفتگو کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ آج کا دن بھی بڑا اہم تھا، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. چودھری نثار علی خان جو تھے نا، یہ ان کا بڑا کمال تھا. چودھری نثار علی خان پولیٹیکل پریس کانفرنس کیا کرتے تھے، اسمبلی میں بات بھی کرتے تھے وہ، لیکن وہ اپنے وزارتوں کے جو محکمے ہیں، ان کی وزارت کے جو ذیلی ادارے ہیں، ان کی کارکردگی ہفتے میں ایک پریس کانفرنس کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ نادرا نے کیا کیا ہے، پاسپورٹ نے کیا کیا ہے، امیگریشن پہ کیا ہو رہا ہے، ایف آئی اے میں کیا ہو رہا ہے، رینجز میں کیا ہو رہا ہے، باقی جتنے وزارت داخلہ کے متحد ان کی کارکردگی بتاتے تھے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں. پولیس پہ مراد علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ شیخ صاحب نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب متعلقہ جو سوال اٹھایا گیا تھا اس کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. شیخ رشید صاحب جس بھی منسٹری میں رہتے ہیں نا جی، اس منسٹری میں بس وہ اپوزیشن کے لیے بات کرتے ہیں، اور اپوزیشن کو ہی کرتا چاہے وہ ریلوے میں ہو، ایم ایل ون کرتے ہیں، ایم ایل ون وہ سیاست کرتے ہیں زیادہ. وہ منسٹری اس طرح نہیں چلا سکتے. ویسے وہ کہہ رہے ہیں مجھے 17ویں کو پتہ نہیں 15ویں منسٹری ابھی مل گئی ہے اور میں اتنی دفعہ منسٹر رہا ہوں، اتنی دفعہ رہا ہوں. اور ان کی ساری دانشوری جو ہوتی ہے نا، وہ صرف یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں ان کی سامنے آتی ہے. اپوزیشن میں تو پھر یہ قربانی سے پہلے قربانی کی ڈیٹ لائن دیتے رہتے ہیں. پریڈکشنز ان کا خاصا ہے. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ذکر کریں گے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطوں اور ملاقاتوں کا. ترین صاحب آپ کے علم میں جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت بھی بلاول ہاؤس میں ایک اکٹھ ہے
اور شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور ظاہر آصف علی زرداری صاحب. یہ ملاقات ہے. گزشتہ روز بھی آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان کے ہاں عشائیت تھا اور آصف علی زرداری صاحب گئے ہیں. اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. آج یہ ملاقات کیا اہمیت رکھتی ہے اور یہ دوسرا راؤنڈ ہے ظاہری طور پر جو ملاقاتیں ہیں، اس میں کیا کچھ طے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ معاملات سارے طے ہیں، پہلے سے طے ہیں. معاملات بالکل طے ہیں. اور معاملات یہ بھی طے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا بنے گا، وہ بھی سارے کا سارا ہوم ورک مکمل ہے. جو روڈ میپ ہے وہ پہلے سے طے ہے. سب چیزیں طے ہو چکی ہیں. اپوزیشن کے درمیان آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور باقی جو قائدین ہیں، ان کے درمیان یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ فائنل ایک ہوم ورک کے لیے تیار کیا جا رہا، بات کی جا رہی ہے. پھر یہ ملاقاتیں کیوں؟ اگر چیزیں طے ہیں تو بس میرے خیال میں پھر تو موو آن ہونا چاہیے نا. یہ بار بار جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ چیزیں تو بالکل طے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ فائنل راؤنڈ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہاکی گراؤنڈ میں آپ کھیلتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو لوگ پاس تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن فائنل پہ کوئی گول جو ہے وہ ایک آدمی کرتا ہے. وہ فٹ بال ہو یا ہاکی ہو، وہ پاس اس کے پاس پوری ٹیم جو ہے وہ بال اس کے پاس پہنچاتی ہے، وہ بندہ کک مارتا ہے اور بال گول کے اندر ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ چیزیں تو ساری ٹیم معاملات طے ہیں کہ کون کہاں کھڑا ہوگا گراؤنڈ میں، کس طرح ہوگا. اور آپ جب ہم پروگرام کے لیے آ رہے تھے اس سے پہلے یہ نیوز چل رہی تھی چینلز پر، میڈیا پر آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون نے اپنے تمام ممبرانز کو یہ کہا ہے کہ وہ اگلے 3-4 روز باہر نہ جائیں، یہیں رہیں. اور پھر اس کے بعد جو باہر ان کے لوگ ہیں ان کو بھی کہا گیا واپس آئیں. جی، اسی قسم کی ایک ہدایت نامہ پیپلز پارٹی نے بھی جاری کر دی ہے. اچھا، انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے لیے یہیں اسلام آباد پاکستان میں ہی ٹھہریں، کہیں باہر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگ یا کراچی میں ہیں یا اسلام آباد میں. ادھر سے اسحاق ڈار صاحب نے بھی وہ خط لکھ دیا کہ جناب میں حلف میرا ویڈیو لنک پہ لے لیں. وہ کہ اس پہ جواب دیا گیا ہے، سجنانی صاحب کہتے ہیں نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. جی ہاں، یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کا ایک انٹرویو کیا تھا کنور دلشاد صاحب کا، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ این میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ ایک پریشر تو ہے نا ان کا، ان کو بھی یاد آیا ہے نا اس ٹائم پہ. اسحاق ڈار صاحب آپ اوت لینا چاہتے ہیں؟ یہ وہ اسحاق ڈار جس کو پکڑنے کے لیے نیب تیار تھا، بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہو گئیں آپ کے خیال میں کہ بغیر کسی چمک اور بغیر کسی اس کے یہ معاملات آگے چل نکلے ہیں. تو میرا خیال میں یہ چمک ہے جو ہے نا وہ آ گئی ہے. وہ آپ کو حوالہ دے رہے تھے پالش کی چمک کا، تو وہ پالش کی چمک ادھر کی بجائے اب ادھر آ رہی ہے. ہاں، تو اب ان کے چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہیں اپوزیشن والوں کے. اور وہ اپوزیشن دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ جو اکثریت رکھنے کے باوجود ان کی تحریک ناکام ہو گئی عدم اعتماد چیئرمین سینڈر کے خلاف. ابھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں جی نہیں ہے، لیکن وہ متحرک ہو گئے ہیں اور اب وہ دعوے کر رہے ہیں کہ اتنے حکومتی ممبران ہمارے ساتھ ہیں اور اتنی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اور شیخ رشید جیسا ایک بہت جہاندیدہ آدمی وہ اب مشورے پہ آ گیا ہے، پرائم منسٹر کو اب مشورے دے رہا ہے. اور وہ پہلے وہ اپوزیشن کو مشورے دیا کرتے تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ شیخ رشید صاحب کی جو بات ہے اس کی اہمیت جو ہے، آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ وہ پرائم منسٹر سے مل کے پرائم منسٹر کو مشورہ دے سکتے تھے. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائم منسٹر شاید ان کی بات نہیں سنتے یا پرائم منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کو ملنے کا. وہ اپنی بات جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے، دیکھیں وزیر داخلہ جو ہوتا ہے بڑا اہم، یہاں اسلام آباد میں 3-4 منسٹر ہی ہوتے ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں اور جو کسی وقت چاہتے ہیں پرائم منسٹر سے مل لیتے ہیں. وہ ان کے لیے کوئی نہیں ہوتا. وزارتیں اہم ہیں، وزارت خارجہ ہو گئی، وزیر خزانہ ہو گئے، ڈیفنس منسٹر ہو گئے اور وزیر داخلہ ہو گئے. یہ 4 منسٹر ایسی ہیں اور 4 منسٹرز ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت، اور وزیر اطلاعات وہ کیونکہ چیف سپوکس مین ہوتا ہے تو ہر وقت اس نے کوئی نہ کوئی چیز پرائم منسٹر سے اہم وزارتوں کا آپ نے ذکر کیا، میں سرٹیفائیڈ منسٹر کوئی نہیں ہے نا. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ویسے گناتے ہیں کہ مجھے 17 منسٹریاں مل چکی ہیں، لیکن کیا پرائم منسٹر سے بات آج تک کبھی ایسے ہوا کہ پرائم منسٹر سے جس نے بات کرنی ہو، جس نے پرائم منسٹر کو مشورہ دینا ہو، اس نے پریس کانفرنس میں دینا ہوگا؟ آپ یہ اس حکمت عملی سے اندازہ کر لینا کہ یہ وزیر داخلہ پریس کانفرنس میں پرائم منسٹر کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جہانگیر ترین سے صلح کریں. یہ تو ترین صاحب ہو گئی نا حکومت کا ورژن. ذرا اپوزیشن کی بتائیے کہ یہ جو ملاقات ہوئی، آپ کہتے ہیں معاملات پہلے سے طے ہیں، یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. کاف لیگ کا آپ نے بیان آپ یقینی طور پر سنا ہے. کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے سیاسی رابطے ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے مفادات دیکھیں گے اور اپنی سیاسی ساکھ دیکھیں گے. ابھی تک کاف لیگ کی بھی کوئی پوزیشن واضح نہیں ہے.
تو ان ملاقاتوں میں پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کتنے اراکین سے رابطے میں ہیں، نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے کتنے اراکین سے رابطے میں ہیں، وہ کوئی فہرستیں بھی شیئر کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ معاملات بھی ذکر کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں، یہ جو آج کاف لیگ کا بیان آپ نے سنایا ہے نا، یہ انہوں نے اس پس منظر میں دیا جو مونس الہی نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں دیا تھا. اس پہ بہت ان کی پارٹی میں کافی لے دے ہوئی ہے کہ جی مونس الہی نے یہ کیسے بات کہہ دی ہے کہ ہم ساتھ ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے رابطے سب سے ہیں، ہم اپنے مفادات اور اپنے پارٹی کے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا پالیٹکس کرنی ہے. تو چیزیں جو ہیں، لیکن ساتھ ساکھ کی کنڈیشن بھی لگائی ہے کاف لیگ نے، اور ساکھ آپ سمجھتے ہیں کاف لیگ سیاسی ساکھ کسی بھی جماعت کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اگر وہ ملتے ہیں نون لیگ کے ساتھ ملاتے ہیں تو ان کی ساکھ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ بھی وہ بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بات کہنا کہ کیا مرتب ہوں گے، یہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو بڑے مخالف ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں. میں آپ کو کئی ایسے حوالے دے سکتا ہوں. جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تو بھٹو صاحب کی جن لوگوں نے کہا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دو، کو حالانکہ پل پر لٹکاؤ، بیگم نصرت بھٹو نے ان کے ساتھ ایم آر ڈی اتحاد بنایا ضیاء الحق کے ساتھ، اور ان تمام لوگوں کو جو یہ مطالبہ کرنے والے تھے، بھٹو صاحب کا جو گیسٹ روم تھا ستر کلفٹن کا، ان سب کو وہاں بلایا اور وہاں بٹھا کر ڈرائنگ روم میں چائے باقاعدہ پلائی اور ان سے بات چیت کی اور سٹرگل کی. پھر اسی طرح آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات، مساق جمہوریت ہوا، مشرف کے خلاف جو جناب پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر بنے تو مسلم لیگ والے سارے جو ہیں وہ وزیر تھے. اپنا اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، چودھری نثار علی خان جو تھے وہ وزیر خوراک تھے. تو یہ کیبنٹ میں تھے نا ان کے ساتھ، پھر وہ علیحدہ ہو گئے. تو یہ دیکھیں، کل کے دوست آج کے دشمن ہو سکتے ہیں اور آج کے دشمن کل دوست ہو سکتے ہیں. یہ سیاست میں یہ چلتا رہتا ہے. لیکن جو آپ نے دونوں کا ذکر کیا، جیسے نصرت بھٹو صاحبہ نے کہا، وہ مختلف سیاسی جماعتیں تھیں. اچھا، اسی طرح آپ نے حوالہ دیا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کی اپنی شناخت ہے، نون لیگ کی اپنی شناخت ہے. ان میں سے کوئی بھی جماعت ایک جماعت سے باہر نکل کر نہیں بنی، نہ فارورڈ بلاک بنا، نہ اس جماعت کا کوئی ضمنی حصہ بنا اور پھر الگ پارٹی ہوئی ہے. لیکن نون لیگ اور کاف لیگ میں تو یہ صورتحال ایگزسٹ کرتی ہے نا، جو ان دونوں حوالوں میں نہیں ہے. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، یہ آپ نے ایک اچھی مثال دی ہے، لیکن حالات ایسے ہو جائیں گے، حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں پارٹیاں ساتھ ہوں گی. آخر بے شک دل پہ پتھر رکھا میاں شہباز شریف نے، وہ چودھریوں کے گھر گئے نا، ان کے جا کے ملے، ورنہ اس سے پہلے ساری شریف فیملی یہ کہتی تھی کہ جی ہم کبھی نہیں ان سے ملیں گے، ہم کبھی ان سے بات نہیں کریں گے. ٹکٹ نہیں دیے گئے، شیخ رشید صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، بڑی کوشش کر رہے تھے. تو یہ جو ہے، یہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، حالات ایسا کر دیتے ہیں کہ بندہ پھر جو ہے وہ مل جاتے ہیں اور صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.